आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज के गोरखधंधा का तल्लुक एक कानूनदान फिर एक सियासतदान के साथ जुड़ा है। ये कानूनदान जो हैं ये कैसे जज बनते हैं, माशरे में मज़लूमों को कैसे इंसाफ दिलाते हैं, फिर इनका सियासत के साथ क्या तल्लुक है, हर वकील क्यों सियासत करता है और वकील सियासत में अंदर आके इंतहाबी सियासत क्यों करता है, क्या ये लोग काबिल कबूल हैं माशरे के लिए, इसके ऊपर बात होगी। और बड़ा एक अच्छा नाम, जिनके वालिद साहब एडवोकेट जनरल रहे, यानी कि ख़ानदानी वरासत में इनको ये चीज़ें मैसर आई। नासिर कमाल इनका नाम है। सिटी कोटली का जो हल्का नंबर 1 है उसके नून लीग के ये सदर हैं और आज के गोरखधंधा में इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं आप? सर खैरियत। इस्लामाबाद में बैठे हैं, दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, तल्लुक आपका कोटली के सबसे बड़े ज़िले से है। सियासत में क्यों आए? सियासत कुरैशी साहब मेरी रूह के अंदर है। 3 नस्लें प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में है हमारी, बाप, दादा और आप। जी। वालिद साहब मरहूम मेंबर ज़िला कौंसिल रहे, बार की सियासत करते रहे। दादा जी मरहूम जो है वो प्री पार्टीशन पुलिस में थे, सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए और 60 की दहाई में अयूब खान के दौर में 2 बार बीडी मेंबर इलेक्ट हुए। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है कि उसको सियासत से दूर रहा जाए? तो एडवोकेट जनरल भी रहे वालिद साहब? जी, वालिद मरहूम 94 से 6 दारक्यूम साहब प्राइम मिनिस्टर थे, सरस्कंद साहब सदर से उस दौर में एडवोकेट जनरल रहे। आप कोटली जिस हलके से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं जी, उस हलके की जमात के आप सदर भी हैं। जी। आपको क्यों उन्होंने सदर बनाया? इसका बेहतर जवाब तो हर वही दे सकते हैं। आपने पहले शायद यहाँ फरमाया कि हल्का कोटली 1, ये कोटली 3 है जिसमें सिटी भी शामिल है। जी। तो ये जब ये 5 हल्के थे तो ये जो राजमहल का हल्का है, मैं इन दोनों का सदर था। तो जो छठा हल्का बना है राजमहल का तथा पानी के इलाके का, उसका अलग सदर बना दिया गया है। तो सदर में पहले था। इलेक्शन लड़ने का मैंने आपको बता दिया है। तो जमात का फ़ैसला बहरहाल मेरिट पे होता है। मैं समझता हूँ जो पिछले इलेक्शन में हमारे अपने पोलिंग स्टेशन से, हमारी यूनियन काउंसिल से जो हमारी परफॉर्मेंस थी, उस बेस पे फैसला किया गया। आपको जमात टिकट देगी? मैं पूरे कामिल यकीन से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ के बयानिए को इलेक्शन में और इलेक्शन के बाद आगे लेके चलने के लिए सबसे मजबूत आदमी मैं हूँ। नवाज शरीफ साहब का बयानिया क्या है, मुझे बताइएगा। नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया है जो रियासत पाकिस्तान के कायद का बयानिया होना चाहिए। जमहूरी बयानिया, मेरी मुराद वोट को इज़्ज़त दो। अच्छा, तो आप आज़ाद कश्मीर में भी चाहते हैं वोट को इज़्ज़त दी जाए? वोट को इज़्ज़त एक पहलू से तो मिल ही चुकी है कि जब रियासत की आवाम ने 2016 में तारीख के शफाफ 3 इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को 2 अक्सरियत दी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान के हालात को पेश नज़र रखते हुए जब ये हमारी जमात इलेक्शन में जाएगी तो मैं समझता हूँ, मुझे पूरा कामिल यकीन है कि मेरिट पे ये तसलसल बरकरार रहेगा इंशाअल्लाह। बतौर सियासतदान और बतौर वकील और बतौर रियासत का शहरी होते हुए आप मुझे फिर से एक बात बताएं कि आपने कहा तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात थे 2016 के। जी। उससे पहले धांधली होती थी? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि इससे पहले इंतखाबात जो है वो शफाफ नहीं हुए, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे तो 2001 के इलेक्शन जो जस्टिस शेरज़मान चौधरी साहब ने करवाए थे वो 1996 के इलेक्शन से, उससे पहले इलेक्शन से कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर इलेक्शन। मैं इलेक्शन के प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो चीज़ों में बेहतरी आती है। इस बार जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए, जिस तरह से रिजल्ट मुरतब करवाए गए, गो कि हम इलेक्शन हार गए, हमें बहुत सारी शिकायत भी थी, लेकिन चीज़ों में बहरहाल बेहतरी की गुंजाइश होती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन परफेक्ट थे, लेकिन बेहतर थे। मैंने कहा तारीख के जो 4, 5, 6 इलेक्शन हुए हैं उसकी एक मिसाल है कि 1975 में एक वाक़या सुनाऊँ आपको। मुमताज़ हसन राठौर साहब हवेली से, राजा सरवर हसन राठौर साहब जब वो सब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे तो वो उम्मीदवार थे वहाँ से। तो उसका नाम था फॉरवर्ड का हुटा। तो खोरटा के एक पुलिस स्टेशन का जो बैलेट बक्स था वो वहाँ पहुँच गया, वोट उसमें डले हुए थे। तो वो वोट रावलपिंडी से भिजवाए गए थे
تو اس قسم کی مثالیں ہمیں حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی تو یہ چیزیں جو ہے کمپیریٹیولی آہستہ سے بہتر ہوئی ہیں. تو اس وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تاریخ شفافیت الیکشن تھے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. 2016 کے الیکشن میں ایک ایسا شخص جیتا, یہ سوال اس لیے کروں کہ آپ نے کہا ووٹ کو عزت دلوانی ہے یہاں پہ, اس شخص کو چرپائی کے اوپر اٹھا کے پولنگ اسٹیشن لے کے گئے, وہ امیدوار تھے نون لیگ کے, آج دنیا میں نہیں ہے میرے خیال سے. جی نہیں, ایسا شخص بھی جیت گیا جو خود چرپائی پہ ہے, اس کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیے؟ جب ووٹ دے دیے تو وہ اسمبلی میں عوام کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ آپ کی مراد شاید مرحوم خان بہادر خان صاحب سے. جی قریشی صاحب, میں آپ کو گزارش کروں, بعض اوقات ایک برگد کا درخت ہوتا ہے بڑا, اس کے ساتھ ایک اور درخت بھی ہوتا ہے, اس کی اہمیت اس وجہ سے کم ہو جاتی ہے کہ ایک بڑا درخت موجود ہوتا ہے. کے بی صاحب کا کیلیبر کیا تھا, وہ کتنے بڑے آدمی تھے, وہ کرنل منشا خان اس علاقے میں سودن قبیلے میں, یہ میری پیدائش سے پہلے کی باتیں ہیں, لیکن اس پونچھ کے علاقے میں سردار ابراہیم خان جیسا آدمی بھی تھا, سردار خان محمد خان جیسے لوگ بھی تھے. اس وجہ سے لوگ ان کے قد کاٹ کے مطابق جو ہے ان کو وہ پذیرائی جو ہے وہ نہیں مل سکتی. آزاد کشمیر میں لوگ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ برادری, قبیلہ, ذات پات قد کاٹ دیکھتے ہیں, صحت نہیں دیکھتے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, آپ کے بی خان, میں چونکہ اسپیسیفکلی بات کروں کے بی خان صاحب کی, اب خان بہادر خان صاحب کی تاریخ دیکھی جائے جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نہیں جانتا. میں نے آپ سے گزارش کر دی, میں نے بڑا مختصر جو کہ وقت بڑا کہ وہ تاریخی آدمی تھے, بڑے قبیلے سے تھے, اس وجہ سے لوگ بڑے قبیلے سے حاجی یعقوب صاحب بھی ہیں, بڑے قبیلے سے جو ہے وہ اختر بانی صاحب بھی تھے, بڑے قبیلے سے اور بڑے قبیلے سے سردار محمد حسین صاحب بھی ہیں. ہم دوسری طرف نکل کے واپس آتے ہیں کوٹلی اسٹیشن کے اوپر. نیا حلقہ بنا, نئے امیدوار آ کے, جس میں آپ بھی شامل ہیں. جی, کتنے لوگ ہیں نون لیگ کے امیدوار اس وقت حلقے سے؟ جن لوگوں نے اظہار کیا ہے وہ 5 یا 6 آدمی لوگ بنتے ہیں. یہ سیاست میں آنا, حلقے کا جماعت کا صدر بن جانا, پھر پیسے لگانے, کروڑوں روپے لگانے, یہ مصیبت اپنے سر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہلے گزارش کر دی, جس کو آپ مصیبت کہہ رہے ہیں, میرا پوائنٹ آف ویو ذرا اس سے ڈیفرنٹ ہے. یہ عبادت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے قریشی صاحب, سیاست جو ہے وہ جو مربجہ سیاست ہے, یہ پاور پالیٹکس ہے. پاور ہوگی یا تو آپ روحانی پاور ایکوائر کر لیں, حضرت صاحب گلہار شریف عوام کی خدمت کریں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اپنے علاقے کے لیے, اور بالخصوص جو ہمارے جو بھائی بارڈر کے اس طرف ہیں, جو 5 اگست کی صورتحال ہے, ان کے حوالے سے یا کسی بھی پہلو سے آپ نے کوئی بہتری لانی ہے, آپ نے اپنی آواز جو ہے کہیں پہنچانی ہے, تو سیاست میں آنا ناگزیر ہے. ناگزیر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. آپ کس قبیلے سے؟ قریشی صاحب, 1948 میں ہمارے بزرگ جسٹس چودھری امداد خان صاحب نے, جو علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے, ان کے پاس مہاراجہ کشمیر کا نمائندہ بریگیڈیئر گنسارا سنگھ آیا تھا. بریگیڈیئر گنسارا سنگھ مہاراجہ کشمیر کا ماموں تھا. وہ بعد میں گورنر گلگت جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, وہ گرفتار ہوا. وہ اتنا امپورٹنٹ آدمی تھا کہ اس کو ایکسچینج کیا انہوں نے کے ایچ خورشید کے بدلے. ہم نے کے ایچ خورشید لیا اور انڈیا نے گنسارا سنگھ مانگا. وہ گنسارا سنگھ کوٹلی آیا تھا, جو مسلمانوں کا وفد تھا, اس کی قیادت جسٹس چودھری امداد صاحب جو میرے بزرگ تھے, میرے قبیلے سے, خاندان سے تھے, انہوں نے کی. تو اس نے ملتے ہی کہا کہ چودھری صاحب بڑا افسوس ہے, آپ راجپوت ہو کر راجپوتوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو چودھری صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا, انہوں نے کہا میں مسلمان پہلے ہوں اور باقی بعد میں ہوں. آزادی ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لی ہے. اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس خونی لڑکی کے اس طرف وہ مطلوب ہیں, ہم نے ان کی بات کرنی ہے. اس اتنے بڑے فورم پہ بھی اگر میں برادریوں کی بات کروں تو یہ بڑا المیہ ہے. ایک شیطانی کارڈ کھیلا کہ آپ راجپوت ہو کر راجپوتوں کی مخالفت کرتے ہیں. تو میرے بزرگ نے فرمایا کہ میں مسلمان پہلے ہوں. آپ کو میں پوچھوں کہ آپ کا تعارف کیا ہے, جی, تو کیا تعارف کروائیں گے اپنا؟ میں جب آپ پوچھیں گے تو اور بات ہے, میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ اور بات ہے. آپ ذات پات پہ میری تخلیق میرے رب نے کی ہے. آپ کی تخلیق, علاقہ, قبیلہ, خاندان, اس میں میرا آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. آپ ذات پات پہ بلیو نہیں کرتے؟ دیکھیے ذات پات ہندو اسپیسیفک ایک چیز ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وہ قبائل کا جو ہے وہ تعارف ہے. قبائل کا وجود ہونا, اس کا تعارف وہ اور چیز ہے. ذات پات کا وجود اسپیسیفک وہ صرف ہندو دھرم میں ہے, وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. جیسے میں ایک مثال دوں کہ شرک جو ہے
اس کو وہ بڑی تفصیل طلب یہ ایک موضوع ہے. لیکن شرک بالذات جو ہے وہ صرف انڈیا میں پایا جاتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ذات پات سے باہر نکل کے اجتماعی سوچ رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. قریشی صاحب میں جس گاؤں کا آؤں گا وہیں کا ہی گنا جاؤں گا. میں جس باپ کے گھر پیدا ہوا, میں جس قبیلے میں پیدا ہوا, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں اب وقت تبدیل ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر بیانیہ لے کے چلے, آزاد کشمیر میں بھی پی ڈی ایم کا اتحاد بن گیا. ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے, منشور ہوتا ہے الیکشن میں آ کے کچھ کرنے کا. جی آپ کے 5 سال حکومت نے ابھی گزار دیے. جی آپ کی پارٹی کو اور آپ لوگوں کو آزاد کشمیر کے عوام کیوں ووٹ دیں گے؟ آپ نے ایسا کیا کر دیا 5 سالوں میں؟ قریشی صاحب 3-4 چیزیں ہیں. آپ روز سنتے ہیں پالیسی کمیشن ایسے بنا, میرٹ ہوا, این ٹی ایس ہوا, محکمہ تعلیم, تعمیر و ترقی ہوئی, یہ ساری باتیں سچ ہیں. لیکن 2-3 چیزیں جو ہیں, میں پہلے اس کی مثال دوں کہ جیسے 14ویں ترمیم ہوئی ہے, جس چیز کے لیے ہم نے تحریک آزادی میں حصہ لیا اور ہم نے یہ خطہ آزاد بھی کروایا. میرا مطلب ہے, میری مراد یہ ہے کہ آزاد خطے کے لوگوں کا جو حق ملکیت ہے وہ ایک بہتر شکل میں ہمارے پاس آیا. آپ تفصیل مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں سب سے بڑی کامیابی اسے کہتا ہوں. باقی جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں, تو آپ نے یہ جو چیزیں کی اس کے بحاف کے اوپر عوام پھر سے آپ کو ووٹ دیں گے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس میں میری ذات بھی ہے, لیکن پرائمریلی اس میں میری جماعت, میرے قائد میاں محمد نواز شریف کا بیانیہ, پاکستان کا مستقبل, محترمہ مریم نواز صاحب کی شخصیت, سب کچھ شامل ہے. تمام لوگ. آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں؟ آپ کو سمجھ ہے ان کی؟ میں قریشی صاحب جس حلقے میں پیدا ہوا ہوں, جہاں سے میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی, میں وہیں سے امیدوار ہوں. اور یہ حلقہ وجود میں آیا ہے جو 14ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد. کوٹلی کے مسائل کی بات کی جائے, اس کے لیے ایک علیحدہ پروگرام جو ہے وہ آپ کا منشور کیا ہے ذاتی. میں نے اپنے منصور کی میکسیمم باتیں آپ کو ایک گوش گزار کر دی ہیں کہ جو کشمیریوں کی نوجوان نسل ہے جو اپنے اصل ٹارگٹ سے ہٹ گئی ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا تھا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ, ہم اپنے منشور سے ہٹ گئے ہیں. ہم نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاست کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. آپ تو مجھے کوئی مذہبی اسکالر لگتے ہیں, سیاست میں کہاں آگے؟ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت قائد محمد علی جناح اور حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فی الحقیقت جو ہے وہ ظاہری بات اور تھی, لیکن اندر سے وہ جو ہے وہ, میں مذہبی اسکالر کا لفظ اسپیسیفک ہو جاتا ہے, لیکن وہ نہیں تھے جو وہ لگتے تھے. اور اسی بنیاد پہ اس ایک روحانی جدوجہد کی بنیاد پہ جو مملکت کے خدا پاکستان کا جو ہے وہ کیا عمل میں آیا. آپ جیسے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, جی ایسے عوام بھی ہیں ہمارے. دیکھیے, میں اس بات کا انکار اس وجہ سے نہیں کر سکتا, یہی عوام تھی. ہم نے ایک گولی چلائے بغیر یہ ملک حاصل کیا, ہم نے جدوجہد کی, ریاست کا یہ خطہ آزاد کروایا. ان لوگوں کی نسل ہے جو تیسری نسل ہے, چوتھی قربانی دے رہی ہے, لیکن وہ ابھی بھی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اس جو مقبوضہ خطہ ہے اس میں جدوجہد کر رہے ہیں. ذریعہ معاش کیا جو سیاست میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے قریشی صاحب, رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جس خاندان میں پیدا کیا, جس گھر میں پیدا کیا, اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کا بہت کرم ہے. جی. وکیل تھے یا اب بھی ہیں؟ قریشی صاحب وکیل میں تھا, اب بھی ہوں. کہاں سے ڈگری لیا آپ نے وکالت؟ میں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے LLB آنرز کیا 2003 میں. کتنا عرصہ پریکٹس کی؟ پریکٹس اب بھی جاری ہے, لیکن 2-3 سال سے مصروفیات زیادہ سیاست میں ہے, لیکن جو ہے نا 13-14 سال. آپ وکیل بھی ہیں, آپ سیاستدان بھی ہیں, جی, عوام کے پاس ووٹ لینے بھی جائیں گے انشاءاللہ. یہ تضاد نہیں ہے؟ اگر اس میں تضاد ہے تو کوئی آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز اس میں تضاد نہ ہو. وکالت و سیاست کا یہ آپ ہر جگہ سنتے ہیں, یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ کہاں سنا؟ میں نے کہا یہ ہر جگہ آپ سنتے ہوں گے, میں اس پہ بلیو کرتا ہوں. اس کی ایک مثال یہ ہے, ایک تو ہم سنتے ہیں کہ حضرت قائد اعظم وہ بھی وکیل تھے, لیکن یہاں ہمارے پارلیمنٹ میں ہمارے وزرائے اعظم جو ہمارے وزراء ممبران پارلیمنٹ ہیں, کسی اسمبلی میں 2/3 یا 3/4 سے کم جو ہے وکلا نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ گنوا دوں. جب کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگا وہ پولیٹیسائز نہیں ہو جائے گا کل جب وہ جج بنے گا؟ تو جو لوگ پالیٹکس میں الیکشن کے عمل سے گزرتے ہیں
وہ تو جج بن ہی نہیں سکتے. جو وکلا وہ عام طور ہوا نہیں کہ وہ جج بنتے ہوں، یہ ایسا ہوتا نہیں آج کل، اس کی مثالیں ہیں. لیکن بعض ایسے وکیل بھی جو جج بنتے ہیں وہ سیاست اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. دیکھیے سیاسی نظریات ہونا، مذہبی نظریات ہونا وہ اور بات ہے، لیکن جیسے جسٹس بہت سارے نام ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ جو عدلیہ سے ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنا سیاست میں آئے. سیاست پہلے جو الیکشن لڑنا کیا تھا، مثالیں بہت کم ہیں میرے ذہن میں نہیں، اگر آپ مجھے گائیڈ کر سکیں کہ کوئی ایسا وکیل جس نے اسمبلی کا الیکشن لڑا ہو، جیتا یا اور بعد میں وہ جو ہے وہ بن گیا ہو جج، میرے ذہن میں ایسی مثالات ایسی کوئی مثال نہیں. آپ کے نہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے. شاید آپ کے حلقے کا ووٹ کتنا ہے؟ ہمارے حلقے میں قریشی صاحب یہ معاملہ ہے کہ کچھ الیکشن پٹیشنز تھیں ہماری یونین کونسلر ٹنڈا کلا، صرف یہ وہ ختم ہو گئی. ووٹ کتنا ہے؟ 4 دن پہلے ہمارا رائٹ سیسا حلقے سے وہ 5,500 ووٹ واپس چلا گیا ہے. تو وہ بھی اگر یہ چیزیں باہر رہتی ہیں تو یہ ہمارا ووٹ تقریباً 65,000 ہوگا تقریباً. آپ کتنے لے لیں گے جو جیتنے والا ہوگا؟ میں لے لوں گا جیتنے والا جو بھی میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ انشاءاللہ 5 فگر میں ووٹ لوں گا. 5 فگر سے میری مراد یہ ہے کہ جیسے 4 فگر یہ 9,900 میں اور 5 فگر 10,000 سے شروع ہوتا ہے. میرا منیمم ووٹ 10,000 فگر میں ہوگا انشاءاللہ، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے انشاءاللہ. تو اس حلقے سے 10,000 ووٹ لینے والا کامیاب ہو جائے گا؟ میں نے کہا 5 فگر، میں نے گزارش کی 5 فگر 10,000 سے شروع ہوتی ہے، اپر لمٹ میں نے نہیں بتائی. ٹھیک ہو گیا جی. تو اپنے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف کے بیانیے کو ساتھ لے کے چلیں. ایک تحریک آزادی کا مرحلہ تھا، ایک تعمیر وطن کا مرحلہ تھا، اس میں قائد پاکستان میاں محمد نواز شریف ہوں یا صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف ہوں یا پاکستان کا مستقبل محترمہ مریم نواز صاحبہ ہوں، اور میں آزاد خطے میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بالخصوص سیاسی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صدر جماعت اور ہمارے وزیر اعظم جس طرح دسمبر 2010 میں تقریباً 11واں سال ہے، جس طرح انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت سنبھالی، اس کو الیکشن میں لے کر گئے، بطور پوزیشن لیڈر اپنا کردار ادا کیا، 5 سال حکومت کی. میں تمام ووٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے قریشی صاحب کہ مستقبل جو اگلے الیکشن میں بھی، اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ باریک سے جیتے گی. تھینک یو سر. آپ کو خوشی. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.